أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صلوات محمد. عزیزان گرامی قدر، ایام عزا کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہے. آج کی یہ مجلس عزا اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے. آج کی اس مجلس عزا سے خطاب کے لیے جس آیے شریفہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ سورہ مبارک فاتحہ کی درمیانی مشہور و معروف وہ آیات ہیں کہ جنہیں ہم اپنی ہر نماز میں 2 مرتبہ تلاوت کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کا نام ہی خود اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ قرآن کا آغاز اسی سورہ سے ہے. فاتحہ کا مطلب ہے جب کوئی چیز کھلتی ہے، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھلنا، تو قرآن کا آغاز، قرآن کا افتتاح، قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے. اور یہ اس قدر اہمیت کا حامل سورہ ہے کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ انہیں 7 مثانی کہا جاتا ہے. قرآن میں لفظ 7 مثانی استعمال ہوا ہے، یعنی وہ آیات کہ جنہیں اللہ نے 2 مرتبہ نازل کیا ہے. سورہ فاتحہ قرآن کا وہ حصہ ہے کہ جسے اللہ نے 2 مرتبہ نازل فرمایا ہے. اسی سورہ کے اندر اور اس سورہ کی فضیلت میں وہ معروف روایت جو ہم تک پہنچی کہ آپ کی تمام تر
आमाल की कबूलियत का दारो मदार जिस अमल पर है वो अमल नमाज है, और इस नमाज के सिलसिले में है कि ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, कोई नमाज नहीं है मगर ये कि उसके अंदर सूरह फातिहा हो, बग़ैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं है। तो सूरह फातिहा बड़ी अहमियत का हामिल सूरा है, और बाज़ रिवायात का बयान ये है कि अल्लाह ने तमाम कुरान के इल्म को सूरह फातिहा में बंद फरमाया है। तमाम कुरान का इल्म सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है, और आज तक उलमा और मुफस्सिरीन आइम्मा मासूमीन के कलाम की रोशनी में अल्लाह के इस कलाम को समझने की कोशिश में मसरूफ़ हैं कि ये मुख्तसर सूरा है लेकिन कितना कमाल का सूरा है, कैसे कैसे मतालिब इसके अंदर मौजूद हैं, पूरा इल्म कुरान जो इसके अंदर समोए हुआ है। तो अल्लाह ने बड़ी बेहतरीन शय है जो हमें अता की है। अब इसके इफ़ादे की एक रिवायत सुनी है तो मैं उन आयात की तरफ आऊँ कि जिनको सरनामा सुखन मैंने करार दिया। शेख अब्बास क़ुम्मी अलैहिर्रहमा मुहद्दिस गुज़रे हैं जिनसे मंसूब और जिनकी जमा आवर वो किताब दुआओं की जो आप में से हर मोमिन के घर में भी होती है, जिसे मफातिहिल जनान कहा जाता है। शेख अब्बास क़ुम्मी अलैहिर्रहमा ने सूरह फातिहा के ज़िमन में एक हदीस कोट की, और बड़ी बेहतरीन हदीस है। इरशाद फरमाया कि अगर किसी मुर्दे के सिरहाने सूरह फातिहा की तिलावत की जाए तो अगर वो ज़िंदा हो जाए तो कोई ये ताज्जुब की बात नहीं है। इस कदर असर रखने वाला सूरा है कि अगर मुर्दा के सिरहाने पढ़ा जाए तो वो बेदार हो जाए तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगरचे ये हदीस मैंने पढ़ी और ये सूरह फातिहा का कमाल भी है, ये उसकी फजीलत भी है, लेकिन एक बारीक नुक्ता जो जहन में उठा उसे आपकी खिदमत में पेश करता हुआ आगे बढ़ूं कि ये तय है कि हर कसो नाकस के पढ़ने से यकीनन मुर्दा नहीं बेदार होगा, जबकि कैफियत हर उस कसो नाकस की ये भी हो कि अगर वो मुर्दा बेदार हो जाए तो फिर वो वहाँ न दिखाई दे और चला जाए, लेकिन कम से कम एक जुमला समझ में आता है, वो ये कि वो फातिहा कि जिसके पढ़ने से मुर्दा बेदार हो जाए कम से कम उसके लिए लिसानुल्लाह चाहिए। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी कुरान और कलाम इलाही असर की हद तक उस वक्त पहुँचे कि जब उसके लिए लिसान इलाही का इस्तेमाल हो रहा हो। तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये आयात सूरह फातिहा की आप नमाज में पढ़ते हैं, और चूँकि ये दुनिया गरकी समझ लीजिए या मोहब्बत दुनिया का असर समझ लीजिए कि जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो नमाज में हमारी तवज्जो मबजूल नहीं होती है इस बात की तरफ कि हम किस कदर अजीम इबादत में मशगूल हैं, कि एक तरफ हम देखें उन हस्तियों को कि जहाँ वो वज़ू भी करने लगें तो उनके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाए, उनके जिस्म का एक एक उज़्व लरज़ने लगे, और जब कभी उनसे पूछा जाए कि जब आप महवे वज़ू होते हैं तो आपकी ये कैफियत क्यों होती है, तो जवाब बारगाह इमामत से यही मिला कि क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम किस खुदा की बारगाह में जा रहे हो। तो हक़ यही है कि जिस ज़ात की बारगाह में जा रहे हैं, जब अपनी ज़ात पर गौर करें तो ऐसा ही होना चाहिए था कि रंग मुतगय्यर हो जाए, जिस्म में लर्ज़ा तारी हो जाए। लेकिन अजीज़ों, ये दुनिया और दुनिया की कशिश और उसकी मोहब्बत है कि जिसमें हम इस कदर गर्क हैं कि जब दुनिया इसी नमाज में खड़े होते हैं उस वक्त भी हमारा जहन दुनिया की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। इसीलिए आइम्मा मासूमीन ने हमें ये तालीमात दी कि कम अज़ कम अपनी तवज्जो को
مبذول رکھنے کے لیے اور متوجہ رکھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کی طرف توجہ کرو کہ خدا کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہو، کم از کم یہی کرو تاکہ تمہاری توجہ رہے۔ تو عزیزو، اسی نماز میں ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، اور وہ اللہ الرحمن بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے، اور وہ ایسا رب ہے کہ جس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ یہ غائبانہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے مصلی ایک مرتبہ قرب الہی کے اس منزل تک اور اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اب گفتگو غائبانہ انداز میں نہیں کرتا بلکہ خطاب کے انداز میں کرتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے اسی نماز میں یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھے ایک راستے کی ہدایت کر کہ جو راستہ سیدھا راستہ ہے اور ایسے لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے اپنے انعام کو نازل کیا ہے۔ صلوات ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدر یا ولی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب جب میں نے یہ ترجمہ کیا تو ماشاءاللہ یہاں پر بزرگان تشریف فرما ہے، ان کے ذہنوں میں عرصہ دراز سے بزرگ علماء اور بزرگ خطبہ کی زبان سے خطابانہ انداز میں ایک ترجمہ ایسا بھی ان تک پہنچا ہوگا جو ان کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ بھئی صراط مستقیم ہمیں پتہ ہے کون سی ہے، اب ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ یہ ایک بہرحال ترجمہ ہے اور ذوق خطابت میں بڑے احسن انداز میں یہ بیان بھی ہوتا ہے۔ میں اس زاویے کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، میں کسی اور زاویے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لہذا توجہ کا طالب۔ اگرچہ یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ صراط کی صفت، صراط یعنی راستہ، لفظ صراط کا ترجمہ ہے راستہ، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ صراط کو ہمیشہ اچھے ہی راستے کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ دیکھیں، راستہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، راستہ برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے لفظ صراط کی نسبت ہمیشہ اچھائی کی طرف دی ہے، اور اچھائی میں بھی بسا اوقات تو اللہ نے اس راستے کو اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے۔ پوری توجہ کا طالب ہوں کہ ایک مقام پر خدا نے ارشاد فرمایا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا راستہ ہے، تم اس راستے کی پیروی کرو کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ توجہ کا طالب ہے۔ تو دیکھا آپ نے یہاں پر صراطی یعنی میرا راستہ، اور ظاہر ہے کہ جب کسی راستے کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہو جائے تو وہاں خیر ہی خیر ہوگا، وہاں اچھائی ہوگی۔ تو ان ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے، مستقیما سیدھا ہے، فاتبعوہ، تم اس راستے کی پیروی کرو۔ پھر سورہ مبارکہ یاسین میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے انسان، توجہ ہے آپ حضرات کی انشاءاللہ، چند قرآن کی آیات پیش کرتے ہوئے اگلے مرحلے میں داخل ہونا چاہ رہا ہوں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا؟ یعنی آسان کروں تو کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کر کے اس دنیا میں نہیں آئے کہ تم شیطان کی پرستش اور اس کی عبادت نہیں کرو گے؟ اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے،
وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، لفظ شیطان کے لیے لفظ عدو کے ساتھ لفظ مبین کا استعمال ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بھئی شیطان کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے وہ بھی غائب، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جب ورغلانے والا غیب میں رہتے ہوئے پھر اللہ اسے مبین کہہ سکتا ہے، تو ہدایت کرنے والا غیب میں رہتے ہوئے ہدایت کیسے نہیں کر سکتا ہے؟ صلوات کیجئے محمد و آل محمد، صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تم اللہ سے یہ وعدہ کر چکے ہو، اللہ تم سے یہ عہد لے چکا ہے کیا؟ کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور دوسرا وعدہ اللہ سے تم یہ کر بیٹھے ہو اور کر کے آئے ہو کہ تم فقط میری ہی عبادت کرو گے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، تم میری ہی عبادت کرو گے۔ توجہ کا طالب وعدے دو ہیں، اللہ نے ایک انداز میں بیان کیا ہے، لیکن گویا ایک ہی وعدے کے دو اجزاء ہیں، گویا دو وعدے ہیں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اور تم یہ وعدہ کر چکے ہو کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، میری عبادت کرو گے کہ میری عبادت ہی سیدھا راستہ ہے۔ آپ غور فرمائیے گا کہ لفظ صراط کو جہاں مستقیم کی طرف نسبت ہے، یہاں قرآن میں اس آیہ شریفہ میں اللہ کی عبادت کرنے کو صراط مستقیم کہا جا رہا ہے۔ ایک سوال تو ہے، ماشاءاللہ اسی زمانے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ، ہزاروں ادیان کے بارے میں آپ نے سنا، کوئی درخت کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی سورج کی پرستش کر رہا ہے، کوئی آگ کو خدا بنائے بیٹھا ہے، کوئی گائے کی پوجا میں مصروف ہے۔ الغرض کائنات کی مختلف اشیاء کی عبادتوں میں ہم نے انسان کی پیشانی کو جھکتے ہوئے دیکھا، لیکن آیا کبھی آپ نے یہ سنا کسی سے کہ بھئی میرا خدا شیطان ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، بھئی کسی سے آپ نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں شیطان کو سجدہ کرتا ہوں؟ ہرگز نہیں، میں نے کم از کم اپنی زندگی میں نہیں سنا، اور جتنا مطالعہ ہے ناقص صحیح، لیکن کم از کم میں نے یہ نہیں سنا کہ کسی مکتب میں، کسی مذہب میں، چاہے اسلام سے اس کا تعلق نہ بھی ہو، لیکن شیطان کا تصور ان کے ہاں بھی برا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شیطانی طاقتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم شیطان کی پرستش نہیں کرتے، شیطان برا ہوتا ہے، اسی لیے وہ کسی نہ کسی اور مخلوق کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کوئی چاند کے آگے، کوئی سورج کے آگے، کوئی آگ کے آگے، کوئی دریا کے آگے، کوئی الغرض کائنات کے مختلف موجودات کے سامنے ہم نے انسان کی پیشانی کو تو جھکتے ہوئے دیکھا، لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی یہ کہے کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، میں شیطان کو سجدہ کرتا ہوں۔ تو پروردگار یہ جو تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے انسان تو خدا سے یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ تو شیطان کی عبادت نہیں کرے گا۔ پروردگار شیطان کی تو عبادت کوئی بھی نہیں کرتا، پھر یہ تو نے کیوں عبادتوں کو دو ہی حصوں میں تقسیم کیا؟ توجہ کا طالب ہوں، کیوں تو نے شیطان عبادت کو دو ہی حصوں میں تقسیم کیا کہ یا شیطان کی عبادت ہے یا رحمان کی عبادت ہے؟ جبکہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے علاوہ یعنی رحمان کے علاوہ کائنات کی اور بھی بہت ساری چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے، تو عجب نہیں بارگاہ احدیت سے جواب آئے کہ اگر رحمان کے علاوہ ہٹ کر کسی کی بھی عبادت ہو تو وہ شیطان کی ہی عبادت کہلاتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ جناب علی، اور ڈسٹربنس ہوتی ہے، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے مجلس کے دوران۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری یا ولی،
اللہم صلی علی محمد وعلی توجہ ہے اذان گرامی قدر. تو پروردگار عالم کی ذات کے علاوہ اگر کہیں یہ پیشانی جھکے تو وہ شیطان کی طرف جھک رہی ہے. یہ خدا کا فیصلہ قرآن کے اندر ہے. تو یہاں عبادت کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا. بھئی میرا راستہ ہے یہی سیدھا راستہ ہے, اس کی عبادت کرو. پروردگار میں تجھ سے ہدایت کی دعا مانگ رہا ہوں کہ تو مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر. صراط کی صفت آئی ہے مستقیم. مستقیم کا ترجمہ ماشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں, بزرگان سے دعا لوں گا. صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ. دیکھیں جب بھی آپ قرآن میں کوئی بھی شے پڑھیں آپ اس کا مصداق تلاش کرتے ہیں. میں بچوں کے لیے صرف آسان کروں, اگر میں کہوں انسان تو انسان ایک مفہوم ہے, ایک لفظ ہے, اور ہم میں سے ہر شخص اس کا مصداق ہے. ہم میں سے ہر شخص اس کا مصداق ہے. جب پروردگار سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ خدایا راستہ, وہ راستہ کہ جو سیدھا ہے, تو مصداق کہاں ہے؟ اس کا مصداق کہاں ہے؟ توجہ ہے آپ حضرات کے انشاءاللہ تھکے ہوئے تو نہیں ہے, پوری توجہ کا طالب ہے. وہ راستہ کہاں ہے, یعنی وہ مصداق حقیقی کہاں ہے کہ جس کی ہم دعا کر رہے ہیں. اگرچہ خدا نے صفت استعمال کی اور صفت بسا اوقات کسی شے کی وضاحت کے لیے بھی آتی ہے, وہ راستہ کہ جو سیدھا ہے, تو پروردگار نے کچھ اور وضاحت فرمائی ہے. صراط الذین انعمت علیہم, یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن لوگوں پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے, جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے, یہ ان لوگوں کا راستہ ہے. سیدھا ہے, ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا. ابھی تک بھی بات ہمارے لیے مجہول ہے, اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن کلام الہی ہے, اور کلام الہی کو ہم اپنی ناقص عقلوں کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے. قرآن چونکہ کلام الہی ہے تو یا تو اس کلام کے بارے میں خود رب جانتا ہے, اللہ جانتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, یا وہ ہستیاں جانتی ہیں کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے, یا ان ہستیوں کے پاس اس قرآن کا علم ہوگا کہ جن کے ہاں قرآن کا نزول ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر سر فہرست وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ نے قرآن میں ہی کہا کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا ہے. یہ کون ہستی ہیں؟ سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے یا رسول اللہ یہ راستہ. اب یہاں پر چونکہ یہ ایام عزا کا اختتام بھی ہے اور چند ایک عقائد کی باتیں کوشش کرتا ہوں ان کے ممبر سے بیان کرتا ہوا جاؤں. پھر رسول اسلام کی احادیث ہمارے ہاں یعنی مکتب تشیع کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا قول قرآن کی طرح ہمارے لیے حجت ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی. لیکن قرآن کی آیت کے بارے میں ہم یہ بحث نہیں کرتے ہیں کہ آیا وہ جملہ صحیح ہے ضعیف ہے, ہم بحث نہیں کرتے, یہ بحث ہو ہی نہیں سکتی قرآن کے بارے میں. لیکن حدیث کے بارے میں یہ بحث ہوتی ہے, آیا یہ صحیح ہے, ضعیف ہے, حسن ہے, اور بھی بہت سارے حدیث کے نام ہیں, اور علماء نے 300 سے زیادہ نام حدیث کے بیان کیے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں تاریخ کے آئینے میں یہ طے ہے کہ اللہ کے رسول کے فوراً بعد حدیث پر لگی پابندی. ماشاءاللہ تاریخ سے کچھ آشنا ہو تو ضرور بولیے گا. اللہ کے رسول کے فوراً بعد حدیث پر پابندی لگی, مکتب تشیع کی طرف سے نہیں, یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, علی اور اولاد علی کی طرف سے نہیں, کیونکہ ان کا تو نظریہ یہ ہے کہ حدیث تفسیر قرآن ہے, حدیث قرآن کو واضح کرتی ہے, بیان کرتی ہے.
ورنہ قرآن کلیات مطلب کو تو اپنے اندر رکھتا ہے لیکن تفصیل اور جزیات کو اپنے اندر نہیں رکھتا. اس تفصیل اور جزیات کے لیے ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے ہمیشہ. آپ نماز کا طریقہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا, نماز کا حکم تو ملے گا, طریقہ نماز نہیں ملے گا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. معلوم ہوا کہ قرآن کی تفصیل محمد مصطفیٰ کے دروازے سے ملتی ہے. تو عزیزو, اگر اللہ کے رسول کے فوراً بعد حدیث پر پابندی لگ گئی تو مسلمان کیا کر رہے تھے, کیسے قرآن کو سمجھ رہے تھے, میں اس بحث میں تو جانا نہیں چاہ رہا. لیکن ایک بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں فقط اتنی کہ حدیث پر پابندی لگی اور کافی عرصہ لگی رہی. اور جب آج کے زمانے میں ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ضرورت کیا تھی پابندی لگانے کی, تو جواب آتا ہے کہ بھئی مسلم امت کے اندر فرقہ واریت نہ پھیلتی, فرقہ واریت نہ پھیلے اس لیے پابندی لگی. سوال یہ ہے کہ آیا پابندی لگانے سے فرقہ واریت نہیں پھیلی؟ بھئی فرقہ واریت تو آج بھی ہے, تفرقے آج بھی ہیں, بلکہ جو علتیں اور دلیلیں دیتے ہیں فرقہ ان کے پاس زیادہ پایا جاتا ہے, فرقے ان کے پاس زیادہ ہیں. اچھا ایک زمانہ پھر آیا, وہ کیا کہ کہاں پابندی, اور اچانک سے ایک زمانہ پھر ایسا بھی دیکھا گیا جس میں حدیثوں کی بھرمار, حدیثوں کی فیکٹریاں. اس حد تک تاریخ ملتی ہے کہ جناب علی ایک صاحب جو ہے وہ حدیث کو بیان کرنے لگے تو کسی نے ان سے سوال کیا, یار ہم بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھے, ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے, ہم نے تو یہ جملے نہ سنے, آپ نے یہ حدیث کہاں سے سنی؟ تو کہنے لگے ابھی ابھی ہم نے جیب سے نکالی ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی, ابھی ابھی ہم نے جیب سے نکالی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں. ہم نے تاریخ میں ایسے واقعات بھی دیکھے, بناؤ ابھی ہم آپ کی طرف ایک تھیلی پھینک دیتے ہیں اشرفیوں کی اور دینار کی اور درہموں کی, تو یعنی ایک زمانے میں پابندی, ایک زمانے میں وضع حدیث, یہیں سے نکلا جال, لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں, یہاں تک کہ ایک شخص کو, تاریخ نے لکھا واقعات بہت زیادہ ہیں, میں ایک اجمالی سا تعارف دے کے آگے بڑھنے والا ہوں, کہ ایک شخص کو پکڑا گیا, پھانسی پہ لٹکایا گیا, مسکرا رہا تھا. بھئی موت کے وقت کون مسکراتا ہے؟ کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہنے لگا جس جرم کی پاداش میں تم مجھے سزا دینے جا رہے ہو وہ تو میں نے اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اب میرے پھانسی دینے یا مجھے پھانسی دینے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. کہ وہ کیا ہے؟ کہ تم مجھے اس لیے پھانسی دے رہے ہو کیونکہ میں حدیثیں بناتا ہوں, جھوٹی حدیثیں میں گھڑتا ہوں, لیکن میں نے تمہاری کتابوں میں لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں داخل کر دی ہیں. توجہ ہے آپ حضرات کی اذان گرامی. اب سمجھ میں آیا ہمارے علماء اور مراجعین کا کتنا بڑا کام ہے. ان کا یہ اہم کام ہوتا ہے کہ یہ حدیث کو پرکھتے ہیں, لہذا کہا کہ لاکھوں کی تعداد میں تمہاری کتابوں کے اندر ڈال دی ہیں. یہ میں اپنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, غیروں کی بات کر رہا ہوں. الغرض حدیث پر یہ بحث آتی ہے. کیا بحث آتی ہے؟ کہ صحیح ہے, ضعیف ہے, احسن ہے, حسن ہے, کیا ہے, یہ بحث آتی ہے. تو عزیزان گرامی قدر, واضح نہیں ہے صراط مستقیم یعنی سیدھا مصداق تلاش کرنے لگے, کس سڑک کی بات چل رہی ہے, کس راستے کی بات چل رہی ہے, کس روڈ کی بات چل رہی ہے, نہیں پتا. اچھا ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا, نہیں معلوم کون سے لوگ ہیں, نہیں معلوم. چلیں تفسیر کے باب میں چلتے ہیں, تفسیر یعنی حدیث کے باب میں. اچھا حدیث کے پاس گئے, بس 3 قول آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور نتیجہ مجلس ہے. کون ہے, کون سا راستہ ہے؟ کہا ان لوگوں کا راستہ. کون ہے وہ لوگ؟ تفسیر کا صراط کا مطلب ہے قرآن. ایک تفسیر صاحب, صراط یعنی قرآن. پھر ایک اور قول سامنے آیا, صراط یعنی انبیاء کا راستہ. یعنی نمازی جو مانگ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار مجھے انبیاء کے راستے کی ہدایت فرما. اچھا ایک اور قول ہمیں ملا, اللہ کی مضبوط رسی. یہ تفسیر ہے, مختلف اقوال ہیں, آپ کو کتابوں میں ملیں گے. قرآن یعنی صراط مطلب قرآن,
صراط یعنی وہ راستہ جو انبیاء کا راستہ ہے، صراط یعنی اللہ کی مضبوط رسی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو آسان بنانے کے لیے نکلے تھے، الٹی اور مشکل ہو گئی۔ کیسے؟ انبیاء ہم نے دیکھے نہیں تو ان کا راستہ کیا خاک معلوم ہوگا ہمیں کیا پتا انبیاء کون سے راستے سے گزرتے تھے اور ان کا کیا راستہ تھا، تو وہ بات دوبارہ گھوم پھر کے وہیں پہنچ گئے۔ اچھا، اللہ کی مضبوط رسی ایک تصور، ایک عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، لیکن ایک تصور بھی ہے کیا کہ پروردگار عرش پر ہے۔ تو چلیں عرش سے ہی صحیح، آپ نے کسی آسمان سے کسی رسی کو لٹکتے ہوئے دیکھا؟ تو وہ بات بھی دوبارہ گھوم پھر کے وہیں آ گئی، تشنا رہ گئی کہ رسی بھی ہمیں نہیں معلوم کون سی رسی ہے، اگرچہ قرآن میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقہ نہ کرو۔ اگر واقعاً آسمان سے کوئی رسی لٹک رہی ہوتی تو سارے مسلمان اسی سے لٹک جاتے اور آپس میں فرقہ نہ ہوتا، لیکن آسمان سے بھی کوئی رسی لٹکتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھی۔ توجہ کا طالب۔ اچھا، تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن۔ اور قرآن کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں ابھی تو عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن ہی کا تو مسئلہ ہے کہ قرآن آیا تو ہے، یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حرف بہ حرف عقیدہ ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی صراط تلاش کرنے لگے تو پتہ چلا قرآن، بھائی صراط بھی قرآن ہی کے تو اندر ہے، ہمارے لیے ابھی وہی مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، پھر قرآن۔ توجہ کا طالب عزیزان گرامی قدر۔ تو چاہے انبیاء کا راستہ ہو، چاہے ایک رسی ہو جو اللہ کی مضبوط رسی ہے، یا چاہے قرآن ہو، بات گھوم پھر کے وہیں تشنا رہ جاتی ہے۔ تو ابھی اگلے ہی مرحلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کیا کہ بھئی قرآن کو ہم سمجھیں گے اس ہستی سے کہ جس کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے، وہی ہستی وضاحت کرے گی کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ انبیاء کا راستہ، ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ہے، ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ کے رسول کی موجودگی میں مولا علی اور امام حسین بیٹھ کر ایک دوسرے کو اپنے فضائل بتلا رہے تھے۔ انہی فضائل کو بتلاتے ہوئے ایک مقام پر میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے حسین، اللہ نے جو قرآن میں یہ کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی مضبوط رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ نہ کرو۔ اے میرے بیٹے حسین، اللہ کی وہ مضبوط رسی میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میں اللہ کی وہ مضبوط رسی ہوں۔ اور جہاں تک تعلق ہے انبیاء کے راستے کا، تو اللہ کے رسول کی ہی زبان مطہر سے من باب فضائل علی ابن ابی طالب یہ کلمات جاری ہوئے کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَهْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي زُهْدِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَى يَحْيَى فِي زُهْدِهِ وَإِلَى يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب۔ جو بھی آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، نوح کو ان کے فہم میں دیکھنا چاہتا ہے، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ کو ان کی عبادت کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، یحییٰ کو ان کے زہد کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، یوسف کو ان کے جمال کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، تو انبیاء کی تمام تر صفات کا اگر کسی کو نظارہ کرنا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ یا علی، یا علی۔ تو انبیاء کا راستہ یعنی علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے قرآن کا، تو عزیزان گرامی قدر، جنگ صفین کہ جو حق و باطل کی جنگ ہے، یہ میں جملے جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، حق و باطل کی جنگ ہے۔ اور حق کہاں ہے میں تعارف نہیں کروا رہا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی قدر، یہ الگ بات ہے،
اگر کوئی کہے کہ میں حق کے ساتھ ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں حق کے ساتھ ہوں تو وہ کوئی بھی کہہ دے، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہیں حق بھی علی کے ساتھ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیدری آو علی، اللہم صلی علی محمد و آل۔ عزیزان کرام، یہ قدر نتیجے کے اندر مجلس وارد ہے۔ قرآن جنگ صفین میں مولا علی کا لشکر لڑتے لڑتے، بعض روایات میں 16 مہینے تک یہ جنگ چلتی رہی، اور جنگ جب اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہی تھی اور حضرت مالک اشتر بس قریب تھا کہ فتنے کو ختم کر دیں، قریب تھا کہ فتنے کو ہی ختم کر دیں، اتنے میں اس لشکر کی طرف سے، باغی لشکر کی طرف سے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ عمار یاسر کو باغی لشکر قتل کرے گا، تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں باغی لشکر، باغی لشکر کی طرف سے قرآن کی انیوں پر، نیزوں کی انیوں پر قرآن کے نسخے بلند کیے گئے، اور انہوں نے چاہا کہ اب یہ جنگ تو ہم آ رہے ہیں، بہتر ہے کہ کسی چال کے ذریعے سے اس جنگ کا نقشہ بدل دیا جائے۔ تو جیسے ہی باغی لشکر کی طرف سے نیزے کی انیوں پر قرآن کے نسخے بلند کیے گئے، جبکہ یہاں سے مولا علی کہہ رہے تھے کہ بس ختم کرو، یعنی مارو انہیں اور اب ختم کر دو سارا سلسلہ، تو مولا علی کا لشکر رک گیا، کیونکہ قرآن دیکھا، بھائی قرآن کا احترام ہے، قرآن کا احترام ہے، تو رکے۔ مولا نے کہا بڑھتے رہو آگے، قتل کرو، ختم کرو جنگ کو۔ خود میرے مولا علی بھی میدان میں، ان لوگوں نے کہا یا علی آپ ہمیں کیسا حکم دے رہے ہیں؟ وہ دیکھیے قرآن، توجہ کا طالب ہوں، وہ دیکھیے قرآن۔ میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا وہ قرآن نہیں ہے، میں علی ابن ابی طالب قرآن ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ قرآن کا وجود حقیقی ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی قدر، میں نے 3 تفسیروں کی صورت میں نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان تینوں تفسیروں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی رسی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی کہتا ہے انبیاء کا راستہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگرچہ یہ بظاہر نقطۂ افتراق کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کا زاویہ الگ الگ ہے، لیکن ان کے نقطۂ اجتماع کو ذات علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اور وہ صراط، وہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ آج اور میں الجھ رہے ہیں آپ اس زمانے میں، نہیں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب صراط مستقیم کا بیان ہوا تو صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کون ہے صراط؟ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کا مصداق کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد پھر پوچھا، اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے اتنے میں مسجد نبوی میں مولا علی داخل ہو رہے تھے۔ اب اللہ کے رسول نے کہا اب پوچھو تم کیا پوچھ رہے تھے؟ تو کہنے لگا میں صراط مستقیم کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ارشاد فرمایا یہی علی صراط مستقیم ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہ صراط کے جو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں علی ابن ابی طالب کو قرار دیا، یہی صراط اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ ہے، اس کے بعد امام حسین ہے۔ تو اگر کربلا میں یزید ملعون سرکار سید الشہداء کے مقابلے میں ہے تو ذہن میں رکھی گا سرکار سید الشہداء صراط مستقیم کے راہی ہیں، بلکہ خود صراط مستقیم ہیں، اور یہ وہی راستہ ہے جو خدا کی بارگاہ تک لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے، سورہ مبارک یاسین میں نے آپ کی خدمت میں ابھی آیت پڑھی، تو وہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو یزید ہو یا یزید کے مددگار ہوں یا یزید کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں یا آج کے زمانے میں یزید کو مسلمان ثابت کرنے والے ہوں، سب شیطان کے راستے کے راہی ہیں، یہ واضح ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، صراط مستقیم کا تقاضا ہی یہ تھا کہ میرے مولا حسین مدینے سے یہ کہہ کر نکلے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں، میں انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، اور اس راہ میں چاہے مجھے کتنی ہی بڑی قربانی سے 2-4 کیوں نہ ہونا پڑے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہم کہیں مولا
یہ راہ بڑی دشوار ہے، تو عجب نہیں جواب آئے کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں اس خاندان سے ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ مشکلات دیکھی ہیں۔ مولا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بے آب ہو گیا ایسی زمین میں محصور کر دیا جائے جہاں آپ کے بچے پیاسے ہو جائیں۔ عجب نہیں جواب آئے بارگاہ امامت سے کہ پیاس تو کیا، چاہے کتنی ہی بڑی قربانی ہو ہم آمادہ ہیں، لیکن مثلی لا یبایع مثلہ، مولا ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کے دوستوں کے جنازے دیکھنے پڑے، مولا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بنی ہاشم کے ایسے ایسے جوانوں کے لاشیں دیکھنے پڑے کہ جن کے بارے میں میرے چوتھے امام کا فرمان ہے کہ ان کی مثال نہ تو زمین میں تھی نہ تو آسمان میں تھی۔ عجب نہیں کہ جواب آئے، ارے ہمارے خانوادے کا تو یہی تو رائے امتیاز ہے کہ ہمارے گلے کٹ جائیں لیکن ہم دین پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ مولا ہو سکتا ہے کہ اس میدان میں خود آپ کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، تو عجب نہیں کہ جواب آئے، ارے اس راہ کے تو راہی میرے بابا بھی تھے، اس راہ کے راہی تو میری والدہ گرامی بھی تھی، اسی راہ میں تو میرے بھائی حسن بھی چل بسے، اگر یہ جان بھی خدا کی بارگاہ میں چلی جائے تو حسین کے لیے اس سے بڑی کیا اور بات ہو سکتی ہے۔ لیکن عزیزو عجب منزل ہے آگے کی، اے میرے مولا شاید مشکل اس سے بڑھ جائے، کہیں آپ کو آپ کی بچی سکینہ کو تماچے کھاتے نہ دیکھنا پڑے، اے میرے مولا یہ مشکل بھی کہیں نہ آ جائے کہ آپ کو اپنی بہن زینب کبریٰ کی رضا کو لٹتا ہوا دیکھنا پڑے۔ عجب نہیں جواب آئے کہ ہاں وہ صبر ایوب تھا کہ ایک مقام پر آ کے تھکے، یہ حسین ابن علی کا صبر ہے کہ جہاں فرشتے بھی محو حیرت ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ صبر کیسا صبر ہے۔ بس عزیزو وہ وقت بھی آیا میرے آقا پر کہ تمام بیویوں کو سلام آخر کیا، اور اس کے بعد میرے مولا جناب زینب کبریٰ کے گلے لگ کے بہت گریہ کیا میرے مولا نے۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا بھیا ذرا اپنی گردن سے کپڑا تو ہٹائیے، میں بوسے دینا چاہتی ہوں۔ سوال کیا بہن یہ کیسا موقع ہے کہ گلے کا بوسہ دینا چاہتی ہو؟ جواب دیا اے میرے بھیا مجھے میری ماں نے وصیت، یہ ماں کی آخری وصیت تھی کہ جب بھائی وداع آخر کے لیے آئے تو گلے کا بوسہ لینا۔ بس یہ جملے سننے دے ایک مرتبہ کہا بہن ذرا شانوں سے کپڑا تو ہٹانا، کہا بھیا خیریت تو ہے؟ کہا میں بازوؤں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ ارے بہن نے پوچھا بھائی یہ کیسا موقع ہے؟ کہا بابا علی نے وصیت کی تھی ان شانوں میں رسن بندھیں گے، کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں جانا ہوگا۔ بس عزیزو آخری روایت آپ کی زحمت تمام، وقت بھی مکمل ہو گیا اور مجلس بھی مکمل ہوئی کہ ایک مرتبہ میرے مولا رہوار پر سوار ہو کے کہنے لگے رہوار چل یہ آخری زحمت ہے اور یہ زحمت بھی ادھوری ہے، ارے مجھے لے کر تو جانا ہے لیکن واپس لے کر نہیں آنا۔ یہ جانور ہے عزیزو لیکن معرفت امام رکھتا ہے، جھکی ہوئی گردن سے بہتے ہوئے آنسوؤں سے اشارہ کر رہا تھا مولا ارے کیسے چلوں ذرا نیچے تو دیکھیے۔ اب جو میرے مولا نے دیکھا میرے مولا کے سینے پہ سونے والی سکینہ یہ کہہ رہی تھی اے رہوار میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، ارے صبح سے جو مقتل میں جاتا ہے ارے پلٹ کر نہیں آتا، میں اپنے بابا کے سینے کے بغیر سونے کی عادت نہیں رکھتی۔ آقا زمین پہ آئے، سکینہ کو سینے پر لٹایا ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ میرے مولا زمین کربلا پہ لیٹے، سکینہ کو سینے پہ سلایا، نہیں معلوم اس کے بعد یہ سینہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ ایک مرتبہ بچی تھکی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی، گھبرا کر جا کر کہنے لگی بابا آپ مقتل کی طرف چلے جائیے، بابا آپ مقتل کی طرف چلے جائیے۔ آقا نے کہا سکینہ ارے ابھی تو مجھے روک رہی تھی اب مجھے جانے کا کہہ رہی ہو؟ کہا ہاں بابا ابھی آنکھ لگی تھی دادی فاطمہ زہرا ارے خواب میں آ کر کہنے لگی اے سکینہ میرے حسین کا راستہ نہ روکو، اے سکینہ میرا حسین بڑا پیاسا ہے، میں اپنے بیٹے حسین کا انتظار کر رہی ہوں۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارے الہ تجھے واسطہ ہے تیری عزت و جلالت کا،
منتظمین کی جانب سے فرش عزا بچھایا گیا، مومنین نے شرکت کی۔ یہ پرسہ حضرت حجت شہزادی کونین کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، پرسے کو قبول فرما، فرش عزا کے حق کا واسطہ اسی طرح عزاداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام عزاداروں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اسی فرش عزا کے حق کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص بانی عزا کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار کائنات میں جہاں جہاں ذکر ابا عبداللہ ہو رہا ہے، خدایا سب مومنین کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان دین، دشمنان تشیع، دشمنان پاکستان جو قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ یہ پرسہ اپنے مولا واقع امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، ہمارے مولا واقع کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے آوان اور انصار خاص میں شمار فرما۔